बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त हम बात करेंगे एक नई जंग छेड़ने का ख़तरा, और वो जंग शुरू तो हो चुकी है, और अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ती है तो इससे कौन कौन से मुसलमान मुल्क जो हैं वो मुतासर होंगे, और ये जंग मगरबी ममालिक में किस किस मुल्क में भड़केगी और इससे कौन कौन से मुल्क मुतासर हो सकते हैं। मामला हो गया है संजीदा, और वो है फ़लस्तीन और इसराइल। 27 रमज़ान मुबारक को एक सिलसिला किया गया शुरू, मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल, वहाँ पे एक हमला किया गया। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ और फिर क्या हुआ। लेकिन अब अगली जो बात है वो ये है कि ये लड़ाई फैलती जा रही है। अब इसराइल का जो डोम टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी फ़िज़ा को भी एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ख़ास टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, और कोई अंदर रॉकेट मिसाइल गिर नहीं सकता, तो वो टेक्नोलॉजी भी नाकाम साबित हुई है, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट वहाँ से लॉन्च किए गए, हमास की तरफ से भी और फ़लस्तीन के हमायतियों की तरफ से भी। लेकिन वो सारे तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो इसराइल के शहरी इलाकों में गिरे। उसकी एक ऑयल रिफाइनरी है वो भी हिट हुई, उसको भी आग लगी, वो भी तबाह हुई, और कुछ शहरी इलाके भी तबाह हुए। इसराइल के अंदर आग के शोले भड़के, ये हो चुका है, और इसराइली हलाक भी हो चुके हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो मामला जो है वो हो गया जनाब ख़तरनाक, सीरियस होता जा रहा है। और अब ये लड़ाई, वो कहते हैं जी इसके पीछे, इस लड़ाई के पीछे असल तो अमेरिका ही है, और इसराइल चूँकि अमेरिका का बगल बच्चा और उसका फ्रंट मैन है, और ये है कोई बड़ा स्क्रिप्ट लग रहा है, ये दानिस्ता ये काम किया गया है, और एजेंडा कुछ बड़ा है। इसलिए मुसलमान मुल्कों के भी माथे जो हैं वो ठनके हैं, और उनको भी थोड़ा सा हुआ है, और इसी तरीके से रूस और चाइना भी थोड़े से वो भी फ़ौरन यकदम उनको भी थोड़ा सा ख्याल आया है, रिएक्ट किया उन्होंने। तो सिचुएशन मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आलमी हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान आपस में राब्ते कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं, तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर और मारूफ जी उनको बड़े दबंग, वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। किंग सलमान सऊदी फरमारवा जनाब किंग सलमान जो हैं, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह, वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। और रूस के सदर पुतिन जो हैं वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। तो मामला ये सब कुछ क्यों हुआ, बरतानवी वज़ीर आज़म मैदान में कूद पड़े हैं, और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो बदस्तूर कहते हैं जी हम तो आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देख लें कि अब तक हुआ क्या है, फिर मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि ये ख़तरनाक जंग सूरत इख्तियार कर सकती है, और कुछ इत्तलात भी हैं, इसलिए मामले को देखा जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम हुक्मरान जो हैं मुस्लिम ममालिक, वो ये भी सोच रहे हैं कि हम सब मिल के इस कार खैर में हिस्सा लें, और ये जो बड़ा स्क्रिप्ट लग रहा है मुसलमानों को लपेट में, मुसलमानों को और मुस्लिम ममालिक को लपेट में लेने का। अब तक जी फ़लस्तीनी जो हैं इसराइल की हमलों से 56 फ़लस्तीनी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और 6 यहूदी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये तो है एक लेटेस्ट इत्तला। और गज़ा में ख़ास तौर पे जी इंसानियत का वो कहते हैं जी कत्लेआम हो रहा है, और मुसलसल बारूद फेंका जा रहा है, बारूद बरसाया जा रहा है। बच्चे और ख़वातीन भी
ظلم و بربریت سے نہیں محفوظ اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور دوسری جانب حماس جو ہے وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی جواب دیتے ہوئے اسرائیلی جیپ کو ٹینک شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور ان کے پاس بھی اسلحہ آ گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ شہر ڈیمونا ہے وہاں پہ 15 راکٹ داغے گئے ہیں، اور اسرائیل کا وہاں پہ جوہری پلانٹ بھی واقع ہے۔ تو مزاحمتی تنظیم نے اور یہ کام کیا ہے، جد و جہد کر رہے ہیں، اور تل ابیب میں بھی بارش کی گئی ہے، دارالخلافہ جو ہے ان کا، وہاں پہ بھی، اور 100 سے زیادہ راکٹ داغے گئے ہیں، میزائل داغے گئے ہیں، اور جو ان کا نظام ہے آئرن دفاعی نظام ڈوم کہتے ہیں جس کو، وہ بھی کہتے ہیں مکڑی کے جال سے کمزور ثابت ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو اسلحہ حماس کے پاس آیا اس نے اسرائیل کے اندر نشانہ بنایا، اور آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ جنگ یک طرفہ شاید نہ رہے، اور اب حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اسرائیل کے خلاف ایران پہلے ہی طاق میں بیٹھا ہے، ترکی پہلے ہی خبردار کر چکا ہے، کیونکہ ترکی بھی پڑوسی ہے، مصر بھی پڑوسی ہے، اور ایران اس کے ساتھ ہے، عراق کے بعد یہ چیز سچویشن چل رہی ہے اس وقت۔ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی فلسطین کے معاملے پر بول پڑے ہیں، اور انہوں نے بھی اس سارے، کیونکہ انٹرنل پریشر بہت ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ بچوں کی اور خواتین کی، جب وہاں پہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کی ڈیڈ باڈیز دیکھ کے اور ان کے کٹے ہوئے دھڑ دیکھ کے، وہاں پہ بھی ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل میدان میں آ چکی ہے، برطانوی وزیر اعظم بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے گہری تشویش کا اعلان کیا اور اظہار کیا، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں وہاں پہ قیامت صغریٰ برپا ہے فلسطینی علاقوں میں، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ 13 بچے اب تک شامل ہیں اور ہزاروں فلسطینی زخمی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکی کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم اور ترکی کے صدر کے درمیان ٹیلی رابطہ ہوا، اور اس میں دونوں ملک وزیر اعظم عمران خان اور طیب اردوان نے اس کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور ظلم قرار دیا، اور دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان اور طیب اردوان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ ہم مشترکہ رد عمل دیں گے، اور باقی مسلم ممالک کو، عرب لیگ کو، مڈل ایسٹ کو، تمام ممالک کے سربراہان سے رابطہ کر کے اس قضیے کو ختم کیا جائے، اور اس بات کا امکان، یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کیوں نہ مسلمان ملک مل کر اس دفعہ کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنن فانن نہیں ہوا، یہ اب اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کروا لیا، یو اے ای سے، مصر تو پہلے ہی ہے، اس کے بعد بحرین سے، سوڈان سے، سعودی عرب بھی پریشر ہے، اور سعودی عرب کرتے کرتے رہ گیا۔ تو دوسری جانب صورتحال کیا ہے؟ امریکہ نے اقوام متحدہ کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ صبر و تحمل تو تب ہوتی ہے کہ جب دونوں فریق برابر کر رہے ہوں، ایک ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جناب فلسطین میں عام شہریوں کی ہلاکت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار ہے، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے اور راکٹ حملوں کا جواب دینے، جبکہ فلسطینی عوام کو بھی سلامتی اور تحفظ کا حق حاصل ہے۔ تو بیچ میں چل رہے ہیں، مڈ وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن کو بتایا گیا ہے کہ جناب صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا مشرق وسطیٰ میں بدامنی پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے، لیکن OIC کے اجلاس پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ شاید غیر معمولی رد عمل سامنے آئے۔ پھر کنگ سلمان نے فون کیا وزیر اعظم عمران خان کو،
اور ایک تو دورے کی بات ہوئی، کامیاب دورہ ہوا، اس پہ شکریہ ادا کیا گیا، کنگ سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی گئی، اور اگین وزیر اعظم عمران خان نے وہی بات کی اور کنگ سلمان سے بھی کری، فلسطین کے معاملے میں سعودی عرب اور پاکستان کی ایک آواز ہونی چاہیے، اور ترکی کے صدر سے بات ہوئی، اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پھر ایک اور ہے جی، وہ ہے طیب اردوان کا پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، عالمی برادری کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے۔ طیب اردوان نے روس کے ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری ملے، یعنی کہ جو بھی اسرائیل مخالف لابی ہے، ممالک ہیں، وہ آئیں میدان میں اور سبق سکھانا چاہیے۔ اور سپوتنک کی بات بھی ہوئی جو فراہم کی گئی، اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال مین فوکس تھا۔ ترک صدر نے اسرائیل کی جانب سے القدس، غزہ، مسجد الاقصیٰ اور فلسطینیوں کے خلاف حملوں کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ذرا اسرائیل کو بھی سبق سکھائیں، اور اسرائیل کے جو پیچھے ہیں ان کو بھی ایک میسج جانا چاہیے، کیونکہ یہ بظاہر ایک ہے کیا کہنا چاہیے، چھوٹے سے علاقے سے، شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینیوں کا انخلا، لیکن یہ جو کچھ اتنی بڑی لڑائی چھیڑی گئی ہے، اس کا ہے کہ اسرائیل توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے، جارحیت کرنا چاہ رہا ہے، اور مزید جارحیت وہ کرے گا۔ لہٰذا اس پہ اگر ہم نے کیا تو اگر نرمی برتی تو پھر یہ کچھ اور ہی بڑا اسکرپٹ نکل آئے گا۔ اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے وارن کیا جی، خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جو بڑھتا ہوا تشدد ہے، یہ اس میں مکمل جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اس تشدد کو، فی الحال وہ تشدد کہہ رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ ایک منی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو لہٰذا اقوام متحدہ نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو باقی ممالک بھی اس میں آئیں گے، اور یہ پروکسی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پروکسی جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ پروکسی جنگ مین وہاں پہ جتنے بھی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے پرائیویٹ تنظیمیں ہیں، حماس اور دیگر، ان کو ممالک جو ہیں، مختلف ممالک، وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اسلحہ دیں گے، وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام کی سرزمین سے کچھ میزائل داغے گئے ہیں، کچھ راکٹ داغے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے ایران ہو سکتا ہے۔ ابھی تک ایران نے بظاہر کچھ نہیں کہا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایران یہ کام کرے گا، کیونکہ جتنا جتنا مزاحمت ہو رہی ہے اس کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں، لگتا یہی ہے کہ چوٹ اور تیر نشانے پہ لگے ہیں جا کے۔ اسی لیے اب عالمی ذرائع ابلاغ کو اگر آپ پڑھیں اور مختلف جو ٹیون سیٹ ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھیں، تو اب وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کو رکوایا جائے۔ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ عالمی عدالت کے جو عالمی عدالت سے منسلک پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے بھی بیت المقدس میں اسرائیلی حملے کو پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے وہ پہلے ہی فلسطین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور وہ پہلے ہی یہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم میں ملوث ہے، لیکن امریکہ اس کو بچانے کی، پہلے ٹرمپ بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اب بھی موجودہ بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بیان دینے سے بھی روک دیا ہے، لیکن جو مختلف رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر محمد صالح ہیں، عالمی فٹ بالر، انٹرنیشنل پلیئر ہیں، وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور ڈیرن سیمی کرکٹر ہیں، وہ میدان میں آ چکے ہیں، وہ بھی اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو کچھ ہوا اس پہ وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ آواز اب پوری دنیا میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور سوشل میڈیا سے آپ کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے، اب کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے۔ پھر OIC نے ابھی تک صرف مذمت کی ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے
طیب اردوان بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان بھی کر رہے ہیں کہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ہونا چاہیے, اس سے کچھ آگے بڑھنا چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان نے جی بہت زبردست ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ ایک میسیج دیا ہے. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور ہم فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ٹویٹ انہوں نے انگریزی زبان میں کیا ہے اور ایک واضح طور پہ میسیج چلا گیا ہے. اور وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ نامور دانشور نوم چومسکی کی پوسٹ بھی شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ آپ میرا پانی لے لیں, میرے زیتون کے درخت تباہ کر دیں, میرا گھر جلا دیں, مجھے نوکری سے نکال دیں, میری زمین چوری کر لیں, میرے والد کو قید میں ڈال دیں, میری والدہ کو قتل کر دیں, میرے ملک پر بمباری کر دیں, ہم سب کو بھوکا کر دیں, ہمیں تباہ کر دیں, لیکن مجھے ہی الزام دیا جاتا ہے کہ میں نے راکٹ سے حملہ کیا, فلسطین کو آزاد کرو. تو یہ سب سے جو طاقتور میسج پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے گیا ہے, پاکستان کی طرف سے گئی ہے یہ آواز. پھر اسرائیل کے وزیر دفاع اور یہ نیتن یاہو نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چوٹ کہاں تک پہنچی ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اور انہوں نے وہی کہا کہ جناب ہم حملے جاری رکھیں گے اور فلسطین پہ, غزہ پہ, اور یہ اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک ادھر سے وہاں سے مزاحمت ختم نہیں ہو جاتی. اسرائیل فلسطین کشیدگی بڑھ کر جنگ کی طرف جا سکتی ہے, یہ اب اقوام عالم متنبہ کر رہے ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, دعائیں بھی کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو اتنی ہمت دے کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. عرب لیگ, مڈل ایسٹ, خاص طور پہ جو اسرائیل کے ارد گرد بیٹھے ہیں, یہ چھوٹا سا ہے لیکن اصل ہے کہ یہ اس کا فرنٹ مین ہے سپر طاقت کا. اور اگر سب مل جائیں تو چونٹیاں بھی مل جائیں تو جناب ہاتھی کو کھا جاتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.